आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा। अफसरों और जवानों से मुलाकात। कुदरती आफात से निपटने, मुख्तलिफ ऑपरेशंस और तरबियती उमूर में फॉर्मेशन की बेहतरीन कारकर्दगी की सताइश। अफसर और जवान भरपूर जज्बे और अज़्म से कौमी खिदमत जारी रखें। जनरल कमर जावेद बाजवा। इंश्योरेंस पर अवाम का एतमाद कायम रखा जाए तो मुल्क की मईशत तरक्की करती रहती है। अवाम के वक़ार और जानो माल की हिफाजत के लिए मोहतसिब का इदारा नागुज़ीर है। रिस्क कैलकुलेशन का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 635 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,901 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 1,26,118 हिस्सेस की खरीदो फरोख्त। कारोबारी हजम 29 करोड़ 39 लाख से ज्यादा रहा। पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में पीटीआई कारकुनान की सड़कें बंद करने से अवाम के कारोबार, खुशी गमी में शिरकत और तालीमी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। मरीज हस्पतालों में पहुंचने से कासिर हैं। किसी किस्म का सियासी तसादुम नहीं चाहते। अंदेशा है अवाम अब इमरान खान के फसादी और फितना अंगेज पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान की वजह से मुल्क में फसाद, इंतशार और नफरत फैली हुई है। दूसरों की जबानें बंद करने वाला आज सड़कें बंद कर रहा है। 4 साल अवाम की दवाई बंद करने वाला आज मरीजों के रास्ते बंद कर रहा है। जलाओ घेराव और रास्ते बंद करने के लिए खर्च किया गया पैसा सैलाब मुतासिन की बहाली पर लगाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों मुकामात पर अफसरों और जवानों से मुलाकात और खिताब किया। उन्होंने कुदरती आफात, तरबियती मशकों और दिफाए वतन के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दोनों फॉर्मेशंस की आला कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों को हिदायत की कि हालात खा कैसे भी हों वो कौमी खिदमत में अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन और तंदही से अंजाम दें। इससे कबल सियालकोट आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि मंगला में लेफ्टिनेंट जनरल इमन बिलाल सफदर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। सियालकोट और मंगला गैरिजन का दौरा हालिया दिनों में आर्मी चीफ के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरों की कड़ी है। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में अवाम के वक़ार और जानो माल की हिफाजत के लिए मोहतसिब के इदारे को नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि रिस्क कैलकुलेशन का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पेशावर में इंश्योरेंस मोहतसिब के सेमिनार से खिताब करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, बता रहे हैं अमाद अवान। गवर्नर हाउस पेशावर में वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इंश्योरेंस के ऊपर अवाम का एतमाद कायम रखा जाए तो मुल्क की मईशत तरक्की करती है। वफाकी मोहतसिब का इंश्योरेंस विंग जो खिदमात सर अंजाम दे रहा है, इससे गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। माशरे के अंदर वो चीज़ का प्रचार ज़्यादा होता है जिसकी ज़रूरत महसूस हो और लोगों को ये अंदाज़ा हो कि इसमें इंसाफ भी होगा। तो
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو محتسب کا، اور خاص طور پر میں تعریف کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمد خاور جمیل صاحب کی کہ انہوں نے وہ ایسپیکٹ زیادہ اپنایا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ 60 روز میں ان شکایات پر کارروائی ہونا بہت ہی لائق تحسین ہے۔ عوام کی املاک اور فصلوں کو انشور کیا جاتا ہے، لوگ اپنی کمائی پر انشورنس چاہتے ہیں، تو ایسے میں سیلاب کے دنوں میں ہونے والے قدرتی آفات کے نقصان کو بھی اس تحفظ میں شامل کیا جاتا تو کہیں بہتر تھا۔ ایک انشورنس سرکار خود کرتی، اب یہ جو سیلاب آئے تو کوئی پرائیویٹ انشورنس تو کہیں بھی نہیں تھی، اس پر ہم نے کچھ پیش رفت کرنی شروع کی ہے کہ یہی سیلاب آئے تو دنیا کی انشورنس کو انوالو کیا جائے۔ اس سے پہلے قائم مقام گورنر مشتاق ہنی نے تقریب سے مختصر خطاب کیا اور صدر کو پشاور آمد پر خوش آمدید کہا۔ وفاقی انشورنس محتسب پاکستان ڈاکٹر محمد خاور جمیل نے اپنے ادارے کی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال 2.13 ارب روپے ریکور کر کے حقداروں تک پہنچائے گئے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سود کو غیر شرعی قرار دینے سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس لینے کے اقدام سے ملک میں اسلامی بینکاری نظام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ اسلامی بینکاری ایک ایسا نظام ہے جو اسلامی معیشت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر قائم کیا گیا ہو اور اس کے تحت تمام امور شریعت کے مطابق انجام دیے جائیں۔ اسلامی بینکاری نظام میں امانت رکھنے یا قرض لینے کی صورت میں منافع کے لین دین کو ربا یا سود سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین کی شق 38 کے تحت ربا کے جلد خاتمے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ ہو۔ محترم وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں جو ہیں ان کے تمام حلفاء کی مشاورت سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایات جاری کی کہ اس اپیل کو واپس لیا جائے جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف کی گئی ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تمام پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستان کے علماء مشائخ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ربا ایسا سود ہے جو کسی قرض کے بدلے حاصل کیا جائے۔ اسے اسلامی بینکاری میں استحصال پر مبنی تصور کیا جاتا ہے۔ 70 کی دہائی میں پہلا اسلامی بینک دبئی میں قائم ہوا، جس کے بعد پاکستان میں بھی کئی اسلامی بینک وجود میں آئے۔ پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ میں 30 جون 1990 کو سودی نظام کے خاتمے سے متعلق پہلی درخواست دائر کی گئی۔ 1991 میں شرعی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ سنایا، جسے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے حکومت کو جون 2000 تک فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا، جس پر حکومت کی جانب سے نظرثانی کی اپیل دائر کر دی گئی۔ 24 جون 2002 کو شرعی عدالت کا فیصلہ معطل کر دیا گیا اور ربا کی تشریح کے لیے مقدمہ واپس شرعی عدالت کو بھجوا دیا گیا۔ 2013 سے مقدمے کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی اور 19 سال بعد یعنی 28 اپریل 2022 کو مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ سود جو ہے سے پاک معاشرہ ہی انسانیت کے فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے، تو اس لیے میں موجودہ حکومت کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک قدم اٹھاتے ہوئے جو اپیل انہوں نے جو ہے دائر کی تھی اس اپیل کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ 26 جون 2022 کو اسٹیٹ بینک نے وفاقی شرعی عدالت کے ملک میں رائج سودی نظام کو غیر شرعی قرار دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ تاہم اب موجودہ مخلوط حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور بینکاری نظام کو سود سے پاک قرآن و سنت کے مطابق کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے تحت 31 دسمبر 2027 تک ملک کا بینکاری نظام سود سے پاک کرنا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، بات ہم کر رہے ہیں اسلامی بینکاری نظام کے حوالے سے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب نے۔ حبیب صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلامی بینکاری نظام کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اسلامی بینکاری نظام کس لحاظ سے مختلف اور آسان ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو کہ جب بھی
اسلامی بینکاری کا فیصلہ کیا گیا اور سود کو ختم کرنے کے بارے میں عزائم کا اظہار کیا گیا، تو ہمیشہ اس کو مسلم امت نے بھی اور پاکستانی قوم نے اپریشیٹ کیا، اور جو بھی پاکستان میں اور عالم اسلام میں اسلامی اسکالرز ہیں وہ باقاعدہ اس میں معاون بنے اور انہوں نے ایک پورا سلسلہ بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ دو تین باتیں جو ہیں وہ تمام سامعین اور ناظرین کو جاننی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سود ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں روز اول سے جو لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں دیگر جو تجارتی طریقے ہیں اور پیسہ کمانے کا اور رزق میں اضافہ کرنے کا، اسے ہم نے حلال قرار دیا ہے۔ تو پہلا نقطہ ہی انسانی ذہن کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ خنزیر جو ہے وہ کیوں حرام ہے، صرف اس وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے تو بس یہ حرام ہے۔ دوسری بات کہ اسلامی معیشت اور دیگر تمام نظام، ان کا مرکزی اور بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں جو اسلامی بینکاری اس وقت موجودہ دور میں کام کر رہی ہے یہ پوری کی پوری اسلامی اصولوں پر قائم ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی اور بہتر کوشش ہے، اور اس بہتر کوشش کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو معاشیات کے ماہرین ہیں اور جو قرآن و سنت کے بھی اچھی طرح اس میں مہارت رکھتے ہیں، وہ اس کو مزید آسان اور بہتر بنانے کے لیے اپنی کاوشیں کریں۔ یہ کاوشیں اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہی کہ ادھر اعلان ہوتا ہے اور دوسری طرف فوری طور پر اس فیصلے کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور بیچ میں 19 سال کے اور 20 سال کے وقفے آ جاتے ہیں، جبکہ قائد اعظم بانی پاکستان نے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور 20 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں کہ بالکل 1948 میں ہی انہوں نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جب اپنی گفتگو رکھی تھی تو انہوں نے یہ پہلا فیصلہ ان کے سامنے رکھا تھا کہ اب آپ کو پاکستان جو اسلامی مملکت ہے اور ایک فلاحی مملکت ہے، اس کی بنیاد میں اسلامی معیشت کے اصول قائم کرتے ہوئے یہاں اس نظام کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ تحقیق اور ریسرچ کریں۔ 1948 کہاں اور 2022 ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عزم اور ارادہ پختہ کیا جائے اور اسے محض ایک سیاسی بیانیے کے طور پر پیش نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء جو اس وقت اسلامی بینکاری موجود ہے اس میں کچھ ایسی خامیاں ہیں کہ جس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہونے کے بجائے کئی طرح کی مشکلات پائی جاتی ہیں، ان کا ازالہ کریں تاکہ جو لوگ بھی اسلامی بینکوں سے قرض لینا چاہتے ہیں یا ان سے اپنی مالی معاونت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ڈیل کے ذریعے سے محسوس کریں کہ یہ واقعی ایک آسان، مفید، برکت والا اور رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ان کی ڈیلنگ ایسی نہ ہو جائے کہ انسان وہاں پر جائے اور وہ کئی طرح کی مشکلات کا شکار ہو جائے۔ اصولی طور پر اسلام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے ہر میدان میں، اور معیشت اور رزق میں اضافے کرنے کے لیے خصوصی طور پر اسلامی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے عمومی طور کے اوپر یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ اسلامی بینکاری نظام کے ساتھ دنیا سے کاروبار کرنا مشکل ہوگا، یعنی جو قرضوں کا حصول ہے یا اس کی جو ادائیگی ہے اس میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، یہ تو ایک ایسا اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ترقی یافتہ ممالک جو مسلم بھی نہیں ہیں، انہوں نے بغیر سود کے عالمی بنیاد پر اور انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس کو باقاعدہ آگے بڑھایا ہے، اور اس کا سمپل سا اصول ہے، بجائے اس کی کہ قرض لیا جائے اور اس پر سود دیا جائے، آپ چیزوں کی ڈیلنگ کریں، اور اگر میں کپاس لے رہا ہوں اور کسی سے چینی لے رہا ہوں، اور میں اگر لوہے کی کوئی چیز بیچ رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں کوئی اور مشینری خرید رہا ہوں، تو دنیا میں جاپان اور جرمنی جیسے ملکوں نے جو بظاہر اسلامی نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہ کامیاب تجربہ حاصل کر لیا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس وقت جاپان میں سود کی شرح جو ہے وہ 0% سے بھی نیچے آ چکی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ سود کی وجہ سے ملک پورے کے پورے جو ہیں وہ گروی رکھ دیے جاتے ہیں اور قوم غلام بنا دی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اسلامی طریقہ ہے
وہ کوئی بھی اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم محض لوگوں سے قرض لے کر اپنی بین الاقوامی جو معاملات ہیں اسے نبھا سکتے ہیں. اس کے بے شمار اور طریقے ہیں جس پر جب بھی غور کیا جائے گا تو راستے کھل جائیں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر ہم ایک عام انسان کی بات کریں، ایک عام آدمی جو گھر بنانا چاہتا ہے یا گاڑی لینا چاہتا ہے یا پھر کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر وہ بینک سے قرض لیتا ہے تو اسلامی بینکاری نظام اس کے لیے کیا آسانیاں پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے بیٹی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ریاست کو فلاحی اور اسلامی ریاست کہتے ہیں تو اس فلاحی اور اسلامی ریاست کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یعنی ایسے قرض مہیا کرے جس پر سود سرے سے موجود ہی نہ ہو اور وہ قرض آسانی سے واپس کرنے کی باقاعدہ ایک ترتیب بنائی جا سکتی ہے. اگر آپ ذرا سا بھی غیر جانبدار ہو کر جائزہ لیں تو پاکستان میں کچھ پرائیویٹ افراد نے ایسا کامیاب تجربہ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ارب لوگوں کو، یعنی کئی ارب روپے کا قرض لوگوں کو دیا ہے اور بغیر سود کے، اور ان کی واپسی جو ہے وہ تقریباً 98% جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی واپسی بھی ہو رہی ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی. اگر کوئی منصوبہ بنایا جائے اور اس میں اس سودی خباثت کو شامل نہ کیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ حکومت خود اس میں شریک ہو تو لوگ ان کے ساتھ نہ صرف تعاون کریں گے بلکہ ان کی آسانیاں بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ. ہمارے لائن پر موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب، مذہبی اسکالر تھے اور اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. Hit that one high, but there's a fielder down there that's going to be out caught. Is this the moment? Is it the moment? It is the moment. The West Indies have won the 2012 World T20. 56 runs the margin. اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے تحت پاکستان 2030 تک مختلف شعبوں میں 169 پروگراموں پر کام کر رہا ہے، جس کا مرکزی نقطہ غربت کا خاتمہ ہے. وقار حیدر کی رپورٹ دیکھیے. موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی کا شکار پاکستان بیرونی امداد سے زیادہ سرمایہ کاری چاہتا ہے. اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ادارے برائے پائیدار ترقی نے تباہل پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے گا. UNDP کے عہدیدار امارہ درانی کہتی ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے IMF سمیت دیگر سرمایہ کاروں کو اکٹھا کیا ہے. جو ہمارے پاس ایڈ آتی ہے یا جو قرضے آتے ہیں وہ بھی اتنے وسائل ہمارے لیے نہیں چھوڑتے کہ پاکستانی حکومت بہترین طریقے سے پاکستانی قوم کی ترقی کے لیے فلی انویسٹمنٹ کر سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو سرمایہ کار جو طبقہ ہے، وہ بھی اس مشن میں آئے. UNDP کے سینئر ٹیکنیکل مشیر ہارون شریف نے کہا ہے کہ پاکستان جیسا ملک سیلابی صورتحال سے دوچار ہے اور اس صورتحال میں ترقی کے اہداف پورے نہیں کر سکتا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جن کے کاروبار ضائع ہو گئے ہیں، جن کے گھر بہہ گئے ہیں، ان کی ریکنسٹرکشن کا عمل ایک تو اچھا کیا جائے کہ آئندہ سیلاب آئے تو مضبوط ہو، دوسرا ان کو روزگار کمانے کے لیے مواقع دیے جائیں تاکہ اگر وہ بینک وغیرہ سے بھی قرضہ لے سکیں اور اپنا کاروبار چلا سکیں. تقریب میں شریک سیکرٹری فنانس حامد یعقوب شیخ نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے 5 بینکوں کا ایک کنسورشیم بنایا گیا ہے.
اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام کے تحت سال 2030 تک اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے کوشاں ہے اور پاکستان کی ترقی کے حصول کے لیے مختلف پروگرامز اور سیکٹرز میں کام کر رہا ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اس عمران خان نے جناب اسپیکر کل عمران خان نے ایک بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اور بھی نام لوں گا، آج میرا نام لے لیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس اگر بہت سے نام ہیں، وہ جھوٹے نام اگر لینا چاہتا ہے تو ہمارے پاس 25 سالوں سے بہت سے نام ہیں جنہوں نے ریاست کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے اس جمہوری عمل کو اور جنہوں نے لوگوں کو نقصان دیا، مگر بہت سے راز سینے میں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ قومی مفاد میں ریاست کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ مگر آج اگر یہ بات کرے کہ کنٹرول روم سے وزیر آباد کا حادثہ جو تھا اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، اس 70 سالہ بچے کو یہ علم نہیں کہ کنٹرول روم سے جب چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جاتا ہے تو نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکر بنا کر ثابت کر سزا سنا دی جاتی ہے۔ جب کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جاتا ہے تو بیٹے کو تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے۔ جب کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جاتا ہے تو جناب 1 روپے کی کرپشن ثابت نہ بھی ہو تو 18-20 سال کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے۔ مگر 70 سال کے بچے کو یہ علم نہیں کہ گولی ایک لگے، تھوڑی دیر میں بقول اس کے کہ گولی لگی تو تھوڑی دیر میں وہ گولی بچے انڈے دینے شروع کر دے، اور وہ گولی بچے انڈے دیتے ہوئے 4 جگہ دونوں ٹانگوں پہ اس کے لگ جائے، اور اس کے ساتھ جو تھے وہ بھی خواہش مند 13-14 زخمی ہو جائیں بچوں، وہ گولی کے انڈوں بچوں سے۔ مگر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، یہ موم کا مجسمہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سائے کے بغیر پگھلنا شروع ہوا ہے، اس کے اداکاروں کو، رول ادا کرنے والوں کو فکر یہ لاحق ہوئی ہے کہ جاتے جاتے یہ پگھلنے والی شخصیت جو ہے وہ ہمارے نام نہ لے لے۔ مگر جناب اسپیکر، ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سازش ہوئی ہے۔ ہم جب کہتے تھے کہ اس کو سہولت کاری آج بھی میسر ہے، اکا دکا لوگ اس کو سہولت کاری دے رہے ہیں، اگر اس وقت غور کر لیا جاتا تو آج اس کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ایک عالمی میڈیا کے لوگوں کو کہ میرے خلاف اداروں میں بیٹھے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر جناب اسپیکر کیا ہم غلط کہہ رہے تھے کہ اکا دکا؟ اور اگر سازش ہو رہی تھی تو ڈان لیکس کیا تھی؟ اگر نواز شریف کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکرا جاتا ہے اداروں سے، تو نواز شریف نے تو بے گناہ ہونے کے باوجود اپنے 4 لوگوں کو پیچھے کر لیا کہ اداروں سے ٹکراؤ نہ ہو۔ تو آج اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق جو عمران خان کہہ رہا ہے، اگر وہ نشاندہی کر رہا ہے تو پھر کیا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟
तो फिर मैं आखिर में जनाब स्पीकर मैं आपके सब्र का इम्तिहान और ज्यादा नहीं लूंगा। आज प्राइवेट मेंबर डे है, मुझे आखिरी बात कहने टुडे मेरी आज प्राइवेट मेंबर डे है। और एक सेकंड मैं सबकी इजाजत से मैं एक गुजारिश करता हूं। ये कैसा अनोखा लाडला है कि खेलन को पाकिस्तान मांगता है। आप देखें, ये मईशत से खेला, ये मजहब से खेला, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेला, ये दाखिला पॉलिसी से खेला, और यहां तक के पाकिस्तान के शुहदा, पाकिस्तान के गाजियों की कुर्बानी से खेल रहा है। तो फिर भी अगर इसको हाथ ना डाला जाए और हमें ये कहा जाए मिलजुल के काम कर लो, तो फिर ये मिलजुल के काम करने वाली जो बात है, इसी ने 75 सालों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। हम किसी तौर पर गैर आईनी कदम की ना हमायत कर सकते हैं और ना किसी को गैर आईनी कदम उठाने की हिम्मत करने देंगे। त्याडा बर्दाश्त करने का शुक्रिया। जावेद लतीफ़ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वज़ीराबाद वाक़े के हवाले से गलत बयानी से काम लिया। उन्हें कितनी गोलियां लगी इस मुतालिक भी बयानात में तजाद है। 70 साला इमरान खान बच्चा बनने की कोशिश ना करें। सियासी जमात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की बंदिश के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी में सड़क की बंदिश से मुतासरा बुजुर्ग शहरियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि इमरान खान 2018 में रोड बंद करने को मुल्क से गद्दारी कहते और मईशत को तबाही कहते थे। अब वो किधर हैं? हर वो काम जो दूसरों को मना करते थे अब खुद कर रहे हैं। रियासत मदीना का नाम लेकर सड़कों को ब्लॉक करने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा मसला ये है कि अवाम को जाने दो, अवाम को जो है सहूलत दो, अवाम का रास्ता खोलो। गरीब को अस्पताल जाने दो, मरीज को अस्पताल जाने दो, एम्बुलेंस को रास्ता दो, बस, और मुझे कुछ नहीं देंगे। सियासी जमात ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जारी धरना खत्म कर दिया है, जिसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI की जानिब से सड़कें बंद करने के हवाले से रद्द अमल में कहा है कि पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में PTI कारकुनान के सड़कें बंद करने से अवाम के कारोबार, खुशी गमी में शिरकत और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं और मरीज हस्पतालों में पहुँचने से कासिर हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये सूरत हाल ना सिर्फ नाकाबिल बर्दाश्त है बल्कि लाखों अवाम के लिए तकलीफ दे भी है। PTI के मुट्ठी भर कारकुनान कुर्सियां डालकर पुलिस के ईमा पर गुज़िश्ता 4 रोज़ से अवाम को परेशान कर रहे हैं। हालिया परेशान कुन सूरत हाल से अवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी किस्म का सियासी तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसकी इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन अंदेशा है अवाम अब इमरान खान के फसादी और फितना अंगेज़ पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से अपील की कि वो अवाम को उन मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके लिए पैदा की हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस वक्त मुल्क भर में इमरान खान की वजह से फसाद, इंतशार और नफरत फैली हुई है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान को पैसा रास्ते बंद करने और जलाओ घेराव में खर्च करने के बजाय सैलाब ज़दगान की बहाली पर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। वो जो पैसा स्कूल और हस्पताल बंद करने पर लगा रहे हैं, इसको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल और हस्पताल बनाने पर लगाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये वो ढीठ और फिस्ताई शख्स है जिसने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर भी सियासत की। इमरान न्याजी ने 4 साल तक अवाम की रोटी, बिजली, गैस, दवाई, रोजगार बंद की और आज सड़कें बंद कर रहा है। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि एहतजाज करने वाले किसको दबाव में लाना चाहते हैं और क्या मुतालिबा मनवाना चाहते हैं। अगर आप जत्थों के जरिए इदारों में तकर्री कराना या रुकवाना चाहते हैं तो फिर रियासत कैसे चलेगी। गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात से रियासत कमज़ोर होती है। इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये कैसा लाडला है जो पाकिस्तान की मईशत से खेल गया, जो पाकिस्तान की अखलाकियात से खेल गया, जो पाकिस्तान की हसास तरीन चीजों से खेल गया, जो पाकिस्तान के शोहदा, जो पाकिस्तान के गाजियों की कुर्बानियों से खेल रहा है। मगर क्या इसको खेलने दिया जाए? इसने कहा कि पाकिस्तान पर अगर मैं नहीं तो इससे बेहतर है बम गिर जाए। इसने कहा
کہ پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں، اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان بیٹھ کے نومبر تک کسی تقرری کو روکنے یا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دباؤ بڑھاؤں گا۔ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، حکومت اتنی کمزور نہیں ہے، اور ہم ہر حال میں پاکستان کا ریاستی اداروں کا دفاع کریں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ طارر نے وزیر آباد سے اہم رہنما امتیاز باگڑی کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امتیاز باگڑی کی گرفتاری بلا جواز، خلاف قانون اور سیاسی انتقام ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان تصادم اور خانہ جنگی کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو دھمکانے اور ڈرانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی انتقامی ہتھ کنڈے پی ٹی آئی کی پہچان ہے، ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ پارٹی امتیاز باگڑی کے ساتھ کھڑی ہے اور ڈٹ کر ان کا ساتھ دے گی۔ اور ناظرین، کاروباری ہفتے کے چوتھے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی رہی اور 100 انڈیکس 635 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,901 پر بند ہوا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں 1,26,118 حصص کی خرید و فروخت ہوئی، جس کا کاروباری حجم 29 کروڑ 39 لاکھ سے زائد رہا، جبکہ مالیت 10 ارب سے تجاوز کر گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 239 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 109 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 25 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کی جانب سے کیے گئے ٹھوس اقدامات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے اور وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سرمایہ کاروں کے اعتماد کی وجوہات ہیں۔ ناظرین، بیرون ممالک کے ساتھ چین کی عوامی دوستی ایسوسی ایشن کے صدر لنگ سونگٹیان کی پاکستان آمد، سی پی اے ایف سی سی کے صدر نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ پاکستان میں مستحکم اور باصلاحیت قیادت عوامی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کو چین کے عوام خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سی پی سی اجلاس کے بعد چین کا دورہ کرنے والے پہلے عالمی رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کی اعلیٰ مثال ہے۔ I believe that under the strong leadership of the Pakistan government and that by the striving spirit, everybody very like to work very hard for this country, Pakistan people can surely realize the goal of getting out of poverty and achieve sustainable development sooner or later. And China will be stand together. I already seen the broad prospect for the future cooperation. Here the resources in terms of the human and natural resources are good enough, more than in China we have. But the human resources here also good enough and also young, very promising country. The first phase of the CPEC is ready. So now we will move to the second step, Ecuador. That's the main gate to open to the region, to the world for this country, not only for this country, also for China. اور ناظرین، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کو دوسرے مسائل کے ساتھ پانی کی کمی کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ پانی کے بے جا استعمال کو روکنے کے ساتھ آبپاشی کا نظام اور واٹر پالیسی کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رانا افتخار احمد رپورٹ کریں گے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے دنیا بھر میں پانی کی طلب بھی بڑھ رہی ہے۔ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے زرعی شعبے میں کم پانی استعمال کرتے ہوئے زیادہ پیداوار کے لیے جدید طریقے استعمال کرنا ہوں گے، جن سے 80 سے 90% پانی کی بچت ہو سکتی ہے۔ نہری نظام جب بنایا گیا تھا، آج سے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا اس کو، لیکن اس میں جدید جو اختراع کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے نہری نظام کو بہتر کریں، اس کو اپ گریڈ کریں اور اس کو پائیدار ترقی کے اصولوں کے مطابق ڈیولپ کریں۔ We are exploring on the water resources, alternative water resources for the agriculture, especially on the rural development area. پانی کا بچاؤ ہے، اس کے استعمال میں جو سٹیزنشپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ دارانہ اس کا استعمال ہے، اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی وجہ سے پانی اور خوراک کی دستیابی سمیت کئی مسائل بڑھ رہے ہیں، اس لیے پانی کے استعمال کے حوالے سے مؤثر پالیسی اپنانے اور آبی ذخائر کی تعمیر ناگزیر ہے۔ ریسنٹ فلڈز ہیں، اس پہ مزید ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں واٹر سٹوریج کی کتنی زیادہ ایکسٹرا ضرورت بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم اکٹھا اس طرح سے اجاگر کرواتے ہیں۔ پانی جہاں بھی ہمیں مل سکے اس کو ٹیپ کریں، اس کو سٹور کریں
اور اس کو بہتر ڈسٹریبیوشن کریں تاکہ جن کو ضرورت ہے جس علاقے میں وہاں پانی پہنچا سکیں۔ آبپاشی کے نظام اور پانی کے انتظام کے حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی تربیتی ورکشاپ میں پاکستان سمیت 10 ملکوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ زراعت سمیت تمام شعبوں میں پانی کے استعمال اور انتظام کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔